दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आडवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्तफ़ीज़ करें। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के यौम विलादत के हवाले से ये मेरा दूसरा वीलॉग है और मुमकिन है कि इसके बाद एक या दो वीलॉग और आएँ। और अपने आखिरी वीलॉग में मैं रोटी कपड़ा और मकान के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। और पिछला वीलॉग मैंने छोड़ा था पाकिस्तान पीपल पार्टी के क़याम की तरफ। अब मैं हल्का सा जिक्र करता हूँ ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर होने वाले इलेक्शन और उसके बाद पाकिस्तान जो 2 लख्त हुआ था। तो ये खैर क्योंकि ये टॉपिक नहीं है मेरा, तो मगर ये कि इसके ऊपर मैं हल्का सा जो है ना वो मैं डिस्कस करके मैं आगे बढ़ूँगा। तो जैसा कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान उस वक़्त जो है ना ये 1 यूनिट का जो था कि ईस्ट पाकिस्तान जो है ना वो 1 यूनिट था और मगरबी पाकिस्तान जिसके अंदर हम बैठे हुए हैं। तो चारों सूबों को मिलाकर एक यूनिट बनाया गया था ताकि ये इक्वालिटी हो सके दोनों के दरमियान, क्योंकि पॉपुलेशन का फ़र्क था। तो ये एक गलत तजर्बा था इस्टेब्लिशमेंट का जो उन्होंने किया, जो पाकिस्तान टूटने की एक वजह भी बना और वसाइल के ऊपर भी जो है ना वो काफ़ी उसके ऊपर वो ज़्यादा हुई। तो मुजीबुर रहमान अपने 6 निकात के साथ जो है ना वो उतरा था इलेक्शन के अंदर और उन 6 निकातों में सेपरेट करेंसी और पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह इस तरह की कुछ ऐसी चीज़ें थी जो किसी भी फेडरेशन के लिए जो है ना वो काबिल कबूल नहीं थी। खैर बांग्लादेश के अंदर, सिर्फ बांग्लादेश के अंदर जो इस वक्त बांग्लादेश है, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर उसको पजीराई मिली और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर वो उधर से उभरा। तो इधर वेस्ट पाकिस्तान के अंदर जिसके अंदर ये चारों सूबे थे, वहाँ पर शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है ना वो यहाँ से वो जीते और लैंड स्लाइडिंग विक्ट्री उन्होंने हासिल की। तो पॉपुलेशन का स्टिल फ़र्क था, इसलिए आपको वो सीटों का भी फ़र्क लगता है कि उनके पास सीटें ज़्यादा थी और वेस्ट पाकिस्तान के पास सीटें कम थी। तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है ना रोटी कपड़ा और मकान और सोशलिज्म के नारे के साथ जो है ना अवाम के अंदर गए, जिनके और काफ़ी पजीराई भी हुई। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो इधर से जीत गए और पाकिस्तान टूटने की वजह एक तो 1 यूनिट का था और दूसरा याह्या खां इक़्तिदार से चिमटा रहना चाहता था। उसने ये कंडीशन रखी थी कि मुझे जो है ना ये जो भी मंतखब होगा वो मुझे सदर जो है ना वो बनाएगा। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, क्योंकि ये अगर किसी भी पार्टी को इक़्तिदार दिया जाता, चाहे शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो या मुजीबुर रहमान को, तो वो सिर्फ पाकिस्तान के एक हिस्से की नुमाइंदगी करता, दूसरे की नहीं। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो चूँकि विजनरी थे, उन्होंने जो है ना ये कोलिशन गवर्नमेंट के लिए उन्होंने जो है ना बात आगे बढ़ाई। मुजीबुर रहमान से ये बात भी की, डॉक्टर मुबशर हसन वो गए भी थे ईस्ट पाकिस्तान के अंदर मुजीबुर रहमान के साथ बात करने के लिए, मगर याह्या खां की क़यादत में इस्टेब्लिशमेंट के मकासद कुछ और थे। तो उन्होंने इक़्तिदार जो है ना वो हुकूमत बनाने में दावत देने में काफ़ी तख़ीर की और जिसकी वजह से ये साक़िया हुआ। और फिर आ जाता है शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर, इस बचे खुचे पाकिस्तान का। तो उस वक़्त पाकिस्तान की सिचुएशन ये थी कि पाकिस्तान के पास ना तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन था और पाकिस्तान के तकरीबन को 90,000 के करीब जो है ना वो जंगी कैदी इंडिया के कब्ज़े में थे। तो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो आकर सबसे पहला काम किया तो बाइज़्ज़त तरीके से जो है ना वो 90,000 कैदियों को वापस लाए और चूँकि शिकस्त खोरदा फ़ौज थी पाकिस्तान की, तो उसका भी उन्होंने मोराल बुलंद किया और पाकिस्तान की ये कौम का भी मोराल बुलंद किया, क्योंकि किसी टूटे फूटे मुल्क को जो ताज़ा टूटा हो तो उसको आगे लेकर बढ़ना, उसको तरक्की की मंज़िलें तय करवाना बहुत बड़ा काम है। चूँकि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के अंदर विजन था, काम करने की उनके अंदर सलाहियत थी। उनके पास एक रोड मैप था कि मैंने पाकिस्तान को किस ट्रैक पर लेकर जाना है। तो कलील अरसे के अंदर जो है ना वो कुछ लोग ये शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो सिविलियन मार्शल लाते हैं। तो उनके लिए अर्ज़ ये था कि पाकिस्तान के पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था और याह्या खां का मार्शल लॉ था। ज़ाहिर है कि फिर मार्शल लॉ को हटाने के लिए मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत होती है। तो ना चाहते हुए शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने
اور 1972 کا انہوں نے عبوری آئین دیا. پھر انہوں نے 1973 کا جو ہے نا یونانی مسئلے جو ہے نا تمام پارٹیوں نے اس کو اپروو کیا. تو قلیل عرصے میں انہوں نے پاکستان کو 2 آئین دیے. اور جو 1973 کا آئین دیا یہ ایک یونیک ڈاکومنٹ ہے. یہ جس طرح یہ کسی مذہب کے لیے ایک مذہبی کتاب جو ہے نا وہ بڑی مقدس ہوتی ہے، ریاستوں کے لیے آئین مقدس ہوتے ہیں، تو پاکستان 1973 کا آئین بھی پاکستان کے لیے ایک صحیحہ ہے اور بڑی مقدس کتاب ہے پاکستان کے لیے ریاستی ملک کو چلانے کے لیے. تو اس کے اندر جو ہے نا پارلیمنٹ سسٹم کو انٹروڈیوس کروایا گیا، 2 ہاؤس سینٹ اور قومی اسمبلی کا. تو اس طرح یہ پاکستان کا چلنا تھا یہ پارلیمنٹ سسٹم. تو پاکستان کے اندر پہلے ریاست کے سربراہ کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں تھا. تو ایک تو اسلامی جمہوریہ پاکستان نام رکھا گیا آفیشلی پاکستان کا، اور دوسرا سربراہ مملکت کے لیے مسلمان ہونا جو ہے نا وہ ضروری قرار دیا گیا. اس کے علاوہ قادیانی کا فتنہ پاکستان کے اندر جو ہے نا یہ بڑا سر چڑھ کر بول رہا تھا. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے قادیانی فتنے کو بھی اس کا بھی کلا کما کیا اور ریاستی سطح پر قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کیا. تو بہت بڑی اچیومنٹ تھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی آخری زماں ہونے کے اوپر جو ہے یہ جو فتنہ نہیں مانتا تھا تو اس کا انہوں نے کلا کما کیا. اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر پہلی بار جو ہے نا یہ ہیومن رائٹس کا جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کو تحفظ دیا گیا. اور اس طرح جو ہے نا یہ پاکستان یہ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے نا یہ بھی بنائی گئی اسی کانسٹیٹیوشن کے اندر. پھر ریاست اور ریاستی اداروں کے جو ان کے پیرامیٹرز ہیں، جو ان کی ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز ہیں، تو ان کا جو ہے نا وہ تعین کیا گیا اسی کانسٹیٹیوشن کے اندر. اور جو بھی ڈکٹیٹر ہیں وہ اس کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے. یہ پاکستان کی ہسٹری ہے اور 2-3 بار اس کی اٹیمپٹ بھی ہو چکی ہے. تو اب آتے ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جب اقتدار سنبھالا تو انہوں نے وہ ریفارمز کی پاکستان کے لیے کہ جو آج تک کوئی بھی حکومت جو ہے نا وہ نہیں کر سکی. کیونکہ پاکستان تو اس وقت ڈسپرس پاکستان تھا، ٹوٹا ہوا پاکستان تھا. قوم جو ہے نا وہ ڈی مورلائز تھی، فوج پاکستان ہماری ڈی مورلائز تھی. تو ان کو بوسٹ اپ کرنا، کھڑا کرنا تو ایک بہت ہی جو ہے نا وہ کٹن مرحلہ تھا. تو کوئی بھی ویلفیئر اسٹیٹ جو ہوتی ہے اس کے جو ہے نا یہ کچھ بنیادی عناصر ہوتے ہیں. ممکن ہے کہ ان کے اندر سے میں کچھ مس کر جاؤں. ایک ہیلتھ کا ہوتا ہے، ایجوکیشن کا ہوتا ہے، امپلائمنٹ کا ہوتا ہے، سیکیورٹی کا ہوتا ہے. جیسے فوڈ کی سیکیورٹی بھی آ جاتی ہے، ہاؤسنگ کی بھی ہے، اور امن و امان کی بھی، اپنی جان و مال کے تحفظ کی بھی. تو یہ ساری اس کے اندر جو ہے نا ایک سیکیورٹی کا کنسیپٹ دینا ہوتا ہے ایک شہری کو. یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کافی ریفارمز اس کے اندر کی ان سیکٹرز کے اندر، جس کے اندر نہ صرف ریاست کا مرحلہ بلند ہو بلکہ عام آدمی کا بھی جو ہے نا وہ بھی اس کی زندگی آسان ہو. تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جتنی بھی انہوں نے ریفارمز کی تو ان ریفارمز کے جو زیادہ تر جو بینیفیشری تھے وہ نچلا طبقہ تھا، پسے ہوئے طبقہ تھا، کیونکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو انہی کی نمائندگی کر آگے آئے تھے. تو سب سے پہلے جو ریاست کا ایجوکیشن، جیسے میں نے ذکر کیا ہے کہ ویلفیئر اسٹیٹ ایجوکیشن کے اوپر جو ہے نا کمپرومائز نہیں کرتی. ہر شہری کو ایجوکیشن کا حق دینا ایک فلاحی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے تقریباً 6,500 کے قریب جو ہے نا ایلیمنٹری اسکول، 900 کے قریب مڈل اسکول، 700 کے تقریباً کوئی 407 کے قریب جو ہے نا ہائی اسکول، اور اس کے علاوہ جو ہے نا 51 جو ہے نا انٹرمیڈیٹ کالجز اور جونیئر کالجز بھی تقریباً کوئی 2 درجن کے قریب انہوں نے بنائے. متعدد انہوں نے یونیورسٹیاں بھی ان کا قیام کیا. اور جو ہیلتھ سیکٹر کے اندر جو ہے نا ریولیوشن لانے کے لیے انہوں نے یہ جو ریولیوشن لے کر آئے تھے میڈیکل کالجز بھی وہ بھی انہوں نے کھولے، جس کا میں ذکر کروں گا کون کون سے میڈیکل کالج ہیں. یہ جب میں ہیلتھ ریفارمز کے اندر آؤں گا تو اس کے اندر میں ان کا ذکر کروں گا. اور بلوچستان کے اندر بھی جو ہے نا جو بچوں کو پہلی بار جو ہے نا تعلیم کا حق بلوچستان میں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا. اور طالب علموں کے لیے جو ہے نا وہ تقریباً جو ہے نا آلموسٹ فری ایجوکیشن
وہ انٹروڈیوس کیا، وہ نظام انٹروڈیوس کرا، نامینل سی فیس ہوتی تھی، میں بھی اسی دور کا پڑھا ہوں. اور سفری سہولیات کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے لوگوں جو ہے نا طالب علموں کو جو ہے نا ایک رعایتی کرائے کے اوپر جو ہے نا وہ رعایتی کرایہ انٹروڈیوس کروایا. تقریباً وہ 10 پیسے تھا میرا خیال ہے شاید اس وقت. تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے نا وہ ٹیکسٹ بکس بھی تعلیمی اداروں میں مفت دی، جو بھی ڈیزرونگ اسٹوڈنٹ تھے ان تک رسائی تھی. تو ہماری نظریاتی نئی نسل کو جو ہے نا نظریات کو اور نظریاتی حفاظت کے لیے پاکستان کی ہسٹری کے ساتھ ان کے مضبوط تعلق کے لیے، اسلام کے ساتھ مضبوط تعلق کے لیے، رواداری کے کلچر کے لیے انہوں نے نہ صرف اسلامک اسٹڈی کو بلکہ مطالعہ پاکستان کو بھی نصابی تعلیم کا لازمی حصہ بنایا. اور قوم کے اندر جو ہے نا پڑھائی کا شعور پیدا کرنے کے لیے، علم کا شعور پیدا کرنے کے لیے انہوں نے پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار جو ہے نا بک بینک کا جو ہے نا انہوں نے وہ قیام کیا. تو تقریباً 4 لاکھ کے قریب انہوں نے مختلف غیر نصابی جو ہے نا وہ جو کتابیں ہیں جو کہ لٹریچر سے وابستہ ہیں، وہ کتابیں تقریباً وہ انہوں نے وہ اسکولوں میں پرووائڈ کی. اسکولوں کے اندر بھی پھر یہ چھوٹی چھوٹی لائبریریاں بڑھی. تو جو طالب علم جو ہے نا دور دراز کے علاقوں سے آتے تھے تو ان کے لیے جو ہے نا وہ ہاسٹل میں ظاہر کا قیام کرتے تھے. ہاسٹل کے اندر فیسلٹیز وغیرہ نہیں تھی. تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے نا آرڈر پاس کیے کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے فینس اور واٹر کولرز اور پیڈ ٹیلی فون کی سہولت جو ہے نا وہ ادھر جو ہے نا فری ٹیلی فون کی سہولت ہاسٹلوں کے اندر جو ہے نا وہ انہوں نے پرووائڈ کی تاکہ کمیونیکیشن کا ذریعہ بھی جو ہے نا وہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ پیچھے اپنا رابطہ بھی کر سکے. آلدو اس وقت ٹیلی فون اتنا کامن نہیں تھا. تو جب 1977 کا الیکشن ہوتا ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے عوام کے ساتھ وعدہ کیا، کیونکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو جو وعدہ کرتے تھے وہ پورا کرتے تھے، کہ تقریباً 7,000 کے قریب انہوں نے ہاسٹل کے اندر جو ہے نا وہ سیٹیں انہوں نے وہ جو ہے نا انٹروڈیوس کروانی تھی. اور ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن کے لیے انہوں نے گومل یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان میں 1973 میں انہوں نے بنائی. پھر اس کے بعد قائد اعظم یونیورسٹی اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی انہوں نے جو ہے نا 1974 میں اس کا انہوں نے وہ قیام کیا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے. تو پیپلز اوپن یونیورسٹی کا بھی انہوں نے جو ہے نا وہ بھی قیام کیا. اور انہوں نے پھر ڈاکٹر عبدالقدوس تو ان کی ریکوزیشن کے اوپر انہوں نے جو ہے نا یہ ان کو آتھورائز کیا کہ وہ اسٹیبلش کریں انسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ انٹرنیشنل نتیہ گلی سمر کالج اینڈ آن کنٹمپریری فزکس. تو یہ انہوں نے جو ہے نا وہ اس کا قیام 1974 میں انہوں نے وہ کیا، مدد کی ڈاکٹر حمزہ الصمد کی اس کو قیام کرنے کے لیے. پہلی بار انہوں نے ایجوکیشن جو ہے نا انجینئرنگ کونسل کا قیام کیا. انسٹیٹیوشن آف تھیوریٹک فزکس کا انہوں نے جو ہے نا وہ بنیاد رکھی. اور پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز اور کیڈٹ کالج رمضک وزیرستان میں انہوں نے اس کا قیام کیا. اس کے علاوہ انہوں نے متعدد یونیورسٹیاں بھی بنائی جس کے اندر جو ہے نا یہ چیدہ ملتان میں، بہاولپور میں اور خیرپور میں یونیورسٹیاں انہوں نے بنائی. تو اب ان کی جو ہے نا یہ ہیلتھ سیکٹر کے اندر ان کی جو ریفارمز انہوں نے جو پیدا کی، اور ایک بہت بڑا ریفارم یہ میں اس ویلاگ کے اینڈ پر جو ہے یہ میں بتاتا ہوں، چونکہ ویلاگ لمبا ہو گیا ہے، اس کو مجھے جو ہے نا ختم کرنا ہے جلدی، تو ہیلتھ کے اوپر میں ختم کرتا ہوں. تو عباسی شہید ہاسپٹل انہوں نے اس کا قیام کیا. سندھ میڈیکل کالج کراچی کے اندر، چانڈکا میڈیکل کالج، بلان میڈیکل کالج، علامہ اقبال میڈیکل کالج جو اس وقت ہے، پہلے اس کا لاہور میڈیکل کالج نام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھا تھا. اور جو خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل ہے اس وقت، تو حیات شہید ٹیچنگ ہاسپٹل تھا جس کی بنیاد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی. تو چونکہ جیسے میں نے اپنے ویلاگ کے شروع میں ذکر کیا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی تمام تر پالیسیوں کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ میں نچلے طبقے کے لوگوں کو کس طرح میں فائدہ پہنچاؤں. تو ہیلتھ سیکٹر میں جو سب سے بڑا ریولوشن جو پاکستان میں آیا تھا تو وہ تھا جنیرک میڈیسن.
تو جنیرک میڈیسن یہ ہوتی ہے کہ ایک جیسے یہ ملٹی نیشنل جو کمپنیاں ہوتی تھیں اپنے برانڈ کے ساتھ وہ جو ہے نا میڈیسن انٹروڈیوس کرواتی تھی تو مہنگے داموں میں بیچتی تھی. تو جنیرک میڈیسن جب انٹروڈیوس ہوئی اس کے بعد جو ہے نا یہ پاکستان کے اندر یہ انقلاب آیا اور ادویات جو ہے نا غریبوں کی رسائی تک بھی جو ہے نا وہ آسانی سے آنے لگی. تو یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے میں نے اتنا مختصر ٹائم میں نے یہ کور کرنے کی دو ریفارم ہیلتھ اور ایجوکیشن میں کور کرنے کی کوشش کی ہے. اور اگلے ویلاگ میں پھر دوسری شہید ذوالفقار علی بھٹو کی ریفارمز کا میں ذکر کرتا ہوں. تو اگلے ویلاگ تک کے لیے اللہ حافظ.